बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाद। नाज़रीन, इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की प्रेसिडेंट ट्रंप से जो मुलाकात हुई है वाशिंगटन में, उस पे आलमी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं। अब से थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म इमरान ख़ान यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में बात भी कर रहे थे। किस तरीके से वो अमेरिका के साथ एक नई जहद के ताल्लुकात चाहते हैं, किस तरीके से उन्होंने कहा कि माजी में क्या कोताहियाँ थीं, कहाँ पर मसला जो है वो आया, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात एक रोलर कोस्टर राइड की तरह रहे हैं। और किस तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि अब हम चाहते हैं कि वो जो अदम एतमाद है वो ना हो और कम्युनिकेशन गैप भी ना आए दोनों ममालिक के दरमियान। साथ ही साथ कल जो मुलाकात थी, एक बड़ा अहम इंकशाफ उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने कर दिया जब उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हवाले से ये बात की कि उन्होंने 2 हफ्ते पहले इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि अमेरिका जो है वो कश्मीर के मामले के अंदर सालिसी का किरदार अदा करे। क्या कहा था, पहले आपको वो सुनाते हैं। We have tried our best. We've made all overtures to India to start dialogue, resolve our differences through dialogue. But unfortunately, we haven't made headways as yet. But I'm hoping that President Trump would push this process. So I was with Prime Minister Modi 2 weeks ago, and we talked about this subject. And he actually said, "Would you like to be a mediator or arbitrator?" I said, "Where?" He said, "Kashmir," because this has been going on for many, many years. I was surprised at how long it's been going on. 70 years. I think they'd like to see it resolved, and I think you'd like to see it resolved. And if I can help, I would love to be a mediator. It shouldn't be, I mean, it's impossible to believe 2 incredible countries that are very, very smart, with very smart leadership, can't solve a problem like that. But if you would want me to mediate or arbitrate, I would be willing to do that. President, I can tell you that right now, you will have the prayers of over 1 billion people if you can mediate and resolve this issue. प्रेसिडेंट ट्रंप ने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को ये बताया कि नरेंद्र मोदी ने उनसे ये बात की थी कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप यानी अमेरिका की तरफ से वो सालिसी का किरदार अदा किया जा सके, और ये भी कहा कि अगर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान या पाकिस्तान चाहता है तो मुझे बहुत खुशी होगी सालिसी के इस किरदार को अदा करने के लिए। फ़ौरन से हमने देखा कि रिएक्शन आया, भारतीय मीडिया इस पे बिल्कुल ही बौखलाहट का शिकार हो गया और उन्होंने कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ ऐसी कोई बात नहीं की है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के हवाले से जब भी पाकिस्तान का जिक्र किया जाता है तो पाकिस्तान यही कहता रहा कि अमेरिका पाकिस्तान को सिर्फ़ और सिर्फ एक ख़ास मखसूस प्रिज़म से, अफ़गानिस्तान के प्रिज़म से ना देखे, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बायलैटरल दोनों ममालिक के ताल्लुकात हैं, उस हवाले से हमें आगे बढ़ना चाहिए। अफ़गानिस्तान पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल क्या कहा था वो भी सुनाइए। I think Pakistan can do a tremendous amount with respect to Afghanistan. They didn't do it, and I don't blame them. I think they could have helped us a lot in the past, but it doesn't matter. We have a new leader. He's going to be a great leader of Pakistan. And we have a new leader here, sort of new, 2.5 years now, getting to be 3 years. Can you believe it? You're going to find time flies. ग्रेट लीडर ऑफ पाकिस्तान भी कहा इमरान खान साहब को प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने इसी मुलाकात के हवाले से। और क्या वाकई एक स्टेप फॉरवर्ड है, एक नई जहद की तरफ दोनों ममालिक के ताल्लुकात को हम हमवार करने जा रहे हैं, इस पे बात करेंगे। प्रोग्राम में तस्नीम असलम साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। रिनाउंड एक्सपर्ट शाहिद लतीफ़ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब भी हमारे साथ थोड़ी देर में मौजूद होंगे, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर। तस्नीम असलम साहिबा, आई स्टार्ट विद यू। आपके लिए इस मुलाकात से, ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर साहब अभी बात भी कर रहे हैं एक और फोरम पे, अभी उनकी मजीद मुलाकातें भी हैं वहाँ पर, लेकिन ये जो बहुत अहम मुलाकात प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ उनकी हुई है और ओवरऑल जो अमेरिका का उनका दौरा रहा है, आपके लिए इसमें से टेक अवे क्या है? एक एज अ पाकिस्तानी जो मैं जिस चीज़ पे बहुत प्राउड फील करूंगी, वो एक बड़ा क्लियर मैसेज था प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि हम आपसे कुछ मांगने नहीं आए। ठीक है, हम छोटा मुल्क हैं, हम इकोनॉमिकली कमज़ोर मुल्क है, लेकिन वी आर नॉट बेगर्स, और हमें डिग्निटी के साथ और ऑन द बेसिस ऑफ सॉवरेन इक्वालिटी रिलेशनशिप चाहिए। दूसरी चीज, प्राइम मिनिस्टर एक आपको नजर आ रहा है कि इस वक्त यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूएस एस्टेब्लिशमेंट, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन पर्टिकुलरली प्रेसिडेंट ट्रंप
افغانستان سے ڈرا ڈاؤن چاہتے ہیں اور ملٹری رسپانسبلٹی کم سے کم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ان کا ایک الیکشن کا پرومس تھا اور انہوں نے نیکسٹ ایئر الیکشن میں جانا ہے، اس سے پہلے وہ چیز کمپلیٹ کرنا چاہیں گے. تو obviously it started out as a transactional approach from the US کہ انہوں نے کہا کہ کیونکہ ابھی ہمیں پاکستان کی ہیلپ چاہیے افغانستان میں طالبان کے ساتھ ٹاکس کو سکسیسفل کرنے کے لیے، اس لیے پھر سے رجوع جائے، پھر سے وہی باتیں کی جائیں. لیکن جو جس طرح سے پاکستان کی طرف سے میسج کیا، اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک براڈ بیسڈ ریلیشن شپ کی بات کی ہے، ٹریڈ کی بات کی ہے، انرجی کی بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہوسٹ آف سبجیکٹس ور ڈسکسڈ. تو وہ ایک بہت اچھا میسج ہے. سیکنڈلی جو آپ نے کشمیر کی بات کی، کشمیر پہ بھی پچھلے 6-7 مہینے میں جو جس طرح انٹرنیشنلی یہ ایشو ہائی لائٹ ہوا ہے، آپ نے ہیومن رائٹس آفس آف دا ہیومن رائٹس کمشنر، ان کی آپ نے رپورٹ دیکھی ہوگی جو 14 جون کو ایشو ہوئی، اس کا باقی لسٹ کرنے کے بعد جو انڈیا جو پریشن کر رہا ہے، رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی بھی بات کی ہے. اس میں پھر سے وہ کانسیپٹ ریٹریٹ کیا گیا ہے کہ کشمیریز کا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن انڈیا کو دینا چاہیے. پھر اس کے بعد آپ نے یورپین پارلیمنٹ میں دیکھا، آپ نے برٹش پارلیمنٹ میں دیکھا، تو ایک جو انڈیا کی اٹراسٹیز آپریشن ہیں، انہوں نے پھر سے ڈسپیوٹیڈ نیچر آف کشمیر اور اٹراسٹیز پہ فوکس لے آئے ہیں. اور اس پہ تو اٹس ویری انٹریگنگ کہ انڈینز اب آج کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر مودی نے یہ بات نہیں کی، بٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بہت ڈیٹیل میں اس کانورسیشن کی بات کی ہے کہ وہ کیسے ٹک پلیس. انڈین لوک سبھا میں آج ڈیمانڈ ہو رہی تھی کہ پرائم منسٹر آ کے خود بتائیں. تو میرا خیال ہے کہ ٹیک اوے ہمارے لیے یہ ہے کہ ایک تو ہم نے ان کو میسج دیا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم سنسیریٹی کے ساتھ یو ایس کی ہیلپ کرنے کو تیار ہیں، بیکاز وی وانٹ پیس ان افغانستان مور دین اینی بڈی ایلس. صحیح، کیونکہ وہاں پہ جب کانفلکٹ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ امپیکٹ بھی پاکستان پہ ہوتا ہے، لیکن ہم سول ریسپانسبلٹی نہیں لے سکتے. ٹو دا بیسٹ آف آور ایبلٹی ہم آپ کی مدد کریں گے. میں ذرا شاہد لطیف صاحب کا بھی تجزیہ جان لوں. یہ بڑی اہم بات ہے کہ کیسے سوالات، اور یہ ہمارے ہی 92 نیوز کے ہی کورسپونڈنٹ تھے واشنگٹن میں، خرم شہزاد، جن کا یہ سوال تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، اور اس کے جواب میں یہ انکشاف ہوا شاہد لطیف صاحب کہ انہوں نے مودی کے حوالے سے وہ تمام چیزیں بھی بتائیں کہ انہوں نے مجھے 2 ہفتے پہلے کہا بھی تھا ثالثی کے کردار کو ادا کرنے کے لیے. بہت زیادہ واویلا ہے انڈین میڈیا کے اوپر بھی، وہ لوگ ڈینائی بھی کر رہے ہیں، لیکن اوبویسلی یہ چیز بھی نظر آتی ہے کہ کیسے وہاں جو مرضی بات کرتے رہیں بٹ وہ بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ کانفلکٹ تو ہے اور اس کا حل نکلنا ہی چاہیے. اور پھر جس طریقے سے حریت رہنماؤں کے بیانات، ان کی فارمر چیف منسٹر محبوبہ مفتی کے بیانات بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں ثالثی کے کردار کو، یہ چیز پاکستان اور کشمیر کے تعلقات کو اگر آپ دیکھیں، بھارت کے تعلقات کو دیکھیں کشمیر کے پوائنٹ آف ویو سے، جس پر بھارت جو ہے وہ کبھی بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا، مانتے بھی نہیں ہیں وہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ تعلقات میں بہتری آ سکتی ہے یا مزید کشیدگی کی طرف معاملہ جا سکتا ہے؟ دیکھیے، جو کشمیر کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے لیے وہ ایجنڈا نمبر 1 ہے، کیونکہ کشمیر ایک ایسا فلیش پوائنٹ ہے جس کو دنیا تسلیم کرتی ہے، بین الاقوامی برادری تسلیم کرتی ہے، اور پھر اس پر بین الاقوامی جو ایک ادارہ ہے یونائٹڈ نیشنز کا، اقوام متحدہ کا، اس کی قرارداد ہے. وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے اس قرارداد کو پیچھے دھکیل دیا. آج بھی اگر آپ ہندوستان کی بات سنیں تو وہ شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ کشمیر اٹوٹ انگ ہے. وہ کہتے ہیں کہ کشمیر جو ہے، کشمیری اس بارے میں بھول جائیں کہ یہ کوئی آزادی کی طرف جا سکتا ہے یا اس میں کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار ہے. تو ان کے جو بیانات ہیں کشمیر کے بارے میں وہ بڑے سخت ہیں. اور پھر جو کشمیر میں تشدد اور ظلم، خاص کر ان کے جو ینگ لیڈر برہان وانی کی شہادت کے بعد یہ بڑے، وہ ایک نیا چیپٹر ہے جو کشمیر کی تاریخ میں لکھا جا رہا ہے، اور جس کے اوپر جو کشمیری ہیں وہ میدان میں اتر آئے ہیں. ان کی جو تحریک ہے
بھارت اپنی پوری کوشش کر رہا ہے کہ اس تحریک کو روکا جائے، مگر وہ رک نہیں رہی، وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان کو جو ضرورت ہے وہ آپ کے اخلاقی طرح سے، سفارتی طریقے سے ان کو شدید ضرورت ہے پاکستان کی انوالومنٹ کی. تو یہ موقع بالکل ٹھیک ہے، جبکہ جیسے ہم نے کہا کہ یورپین یونین میں بھی آواز اٹھی ہے، برٹن میں بھی آواز اٹھی ہے، دنیا میں آواز اٹھ رہی ہے، مگر جو امریکہ کا ایٹیچیوڈ ہے، آئی ایم سوری ٹو سے کہ ثالثی کی بات کو ہم پہلی مرتبہ نہیں، پہلے بھی سن چکے. اور خاص کر اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے یہ بات کی گئی، فوری طور پر اس کی تردید کا آنا بھارتی میڈیا کی طرف سے اور بھارتی حکومت کا چپ رہنا، یہ کوئی اچھا پیغام نہیں ہے. یہ بھارتی حکومت کو اس کی تائید کرنی چاہیے، تب ہم سمجھیں گے کہ ہاں اس میں سنجیدگی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی بات چیت میں اب وہ نوبت آ گئی ہے کہ اگر ہم اب امریکہ کی مدد کرنے جاتے ہیں، جو کہ ماضی میں ہوتا رہا، جب انہیں ضرورت محسوس ہوئی پاکستان سے مدد کی، ہم نے ان کی افغانستان میں جو روس کے ساتھ جنگ تھی اس میں بھی مدد کی. اور یہی خدشات ہمارے ابھی بھی ہیں پاکستانیوں کے، کیونکہ ان کو یہی ہے کہ ماضی میں بھی جب تک پاکستان کی ضرورت رہی ہے تو تعلقات بہتر رہے، پھر خراب ہو گئے. وہ رولر کوسٹر رائڈ ہم نے دیکھی ہے. میں یہی چیز، اگر خورشید محمود قصوری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، میں ان سے بھی جاننا چاہوں گی کہ یہ معاملہ جب ہمیں بار بار بتایا جا رہا ہے کہ بھئی اس دفعہ ہم ایک نئے سطح پر، نئی جہت پر لے کر جا رہے ہیں دونوں تعلقات کو، اور ایکول فوٹنگ پہ جائیں گے، ہم مانگنے نہیں گئے ہیں، ہم امداد کے لیے نہیں گئے ہیں، ہم دو طرفہ تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں. اور قصوری صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ واقعی ابھی افغانستان کے پرزم سے جو صرف اسپیسیفکلی پاکستان کو دیکھا جاتا ہے، اس سے نکل کے ہم اصل دو طرفہ معاملات پر، ان ایشوز پر آ سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ کئی مواقع پہ یہ ہوا ہے. جب میں فورن منسٹر تھا تو ہمارا ملٹی فیسٹڈ پروگرام تھا. ان کو میں نے خود کہا تھا کہ آپ کے سارے سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں، اس کو عوام کو آپ چھوڑ جاتے ہیں. تو ہم نے ایکچولی جو کیا تھا، ان کے ساتھ اسٹریٹجک ڈائلاگ کا حصہ جو تھا، اس میں انرجی، ایجوکیشن، ایگریکلچر، یہ سارے معاملات سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ شامل تھے. اس میں ابھی ایک لیول آف میوچل ٹرسٹ ہے، وہ ایبسنٹ ہے. پاکستان امریکہ پہ قطعاً اعتبار نہیں کرتا. اور امریکہ کی اگر آپ پڑھ لیں 1965 وار سے، تو ان کی یہ تکرار رہی ہے کہ ہم نے تو اس لیے ویپنز نہیں دیے تھے وغیرہ وغیرہ، اور انہوں نے استعمال انڈیا کے لیے کیے، یہ کمیونسٹ کے خلاف تھے. دیکھیں، یہ ایک محض بہانہ تھا. ان کو پتہ تھا کہ پاکستان نے امریکہ یا روس یا چین پہ حملہ نہیں کرنا، لیکن ان کی ایک خاص پوزیشن رہی ہے. اور ہماری کیونکہ ویکنس تھی، اور ویکنس ہماری کیا تھی کہ ہندوستان ہم سے بہت بڑا ملک ہے. ہمارے ان کے ساتھ پہلے دن سے جھگڑے ہیں. پہلے تو کشمیر کی وجہ سے ہوئے، پھر ساتھ ساتھ پانی کی وجہ سے ہوئے. میں ابھی بچہ تھا تو مجھے یاد ہے تو بڑے ہمارے گھر میں کورام مچا کہ کیونکہ ہمارا گھر قصور جو ہے وہ حسینی وال بارڈر کا، حسینی والا ہیڈ ورکس کے قریب ہے، تو ہندوستان نے پانی ہمارا بند کر دیا تھا. تو جب آپ اس کیفیت سے گزر رہے ہوں کہ آپ کے پانی وہ بند کر رہے ہیں، تھریٹن کر رہے ہیں جنگ کو، اور جنگ بہرحال کشمیر میں ہو گئی بعد میں، تو میرا کہنا یہ ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں ہتھیار چاہیے تھے، ہمیں مدد چاہیے تھی. دیکھیں، ایک چیز مت بھولیں، یہ لوگوں کو پسند نہیں ہے، انٹرنیشنل ریلیشن میں کوئی کسی کا دوست نہیں ہے. ایک سٹیج تھا کہ اسوری ریور کے اوپر روس چین ایک دوسرے کے دشمن تھے، کہ کوئی دور کی بات نہیں ہے، مجھے بھی یاد ہے. اور امریکہ اور جو رشیا کی پوزیشن ہے اور جو چین کی ہے، وہ آپ کو کیا بتانے کی ضرورت ہے، یہ سب نیشنل انٹرسٹس میں ہوتا ہے. ہم جب ان سے کوآپریٹ کرتے ہیں، ہم اپنے قومی مفادات کے تحت کرتے ہیں. میں یہ نہیں ماننے کو تیار کہ ہماری سول ملٹری جو لیڈرشپ ہے اتنی بانج ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتی. قائد اعظم سے لے کے نوابزادہ لیاقت علی خان، فیلڈ مارشل ایوب خان، میں نام نہیں لینا چاہتا، میں نے کتاب میں سب کے گنوائے ہیں، تقاریر دی ہیں. یہ سارے شروع کرتے ہیں یونائٹڈ نیشنز ریزولوشن پہ، اور ساتھ کہتے ہیں کہ جناب اگر ہندوستان دکھائے گا فلیکسیبلٹی تو ہم دکھائیں گے. میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، وہ سینکڑوں اس کی کوٹیشنز آپ کو مل جائیں گی. اس پوائنٹ یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کی گروس وائلیشن ہو رہی ہے،
اور لکلی اب صرف پاکستان نہیں کرا, یونائٹڈ نیشنز کا جو ہیومن رائٹس کے کمیشن ہے انہوں نے کہا, ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا, اس سے پہلے جب میں فارن منسٹر تھا تو یورپین یونین نے کہا تھا دا موسٹ بیوٹیفل پریزن آن ارتھ. کمنگ ٹو دا پریزنٹ سچویشن, امریکہ کو ہماری نیڈ ہے, یہ کوئی بات چھپی ہوئی تو نہیں ہے, لیکن اٹ سو ہیپنس کہ ہمارا کنورجنس ہے. بٹ کسوری صاحب بالکل صحیح, I absolutely agree with whatever you are saying, but اسی میں سر ایک جو آپ نے خود کی کہ عدم اعتماد ہے, اور یہ عدم اعتماد پاکستانی فیل کرتے ہیں. ہمارے ہاں ایک لے مین جس کو کچھ بھی نہیں پتا ہوگا, وہ جب آپ سڑک پہ نکل کے اس سے بات کریں گے وہ کہے گا امریکہ کے حوالے سے کہ بھئی امریکہ تو ہمارا کبھی دوست ہو نہیں سکتا, وہ پاکستان کو استعمال کرتا ہے. سو ابھی بھی یہاں پر ایک تاثر یہی ہے کہ ہم یہ بات تو کر رہے ہیں کہ بھئی آپ یوتھ پروگرامز دیکھیں, آپ ٹریڈ کی بات کریں, آپ اکانومی کی بات کریں, بٹ عام آدمی آپ کا ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ بھئی جس دن افغانستان کے اندر پاکستان کی ضرورت امریکہ کو نہیں رہی تو پھر یہ ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے, سو ان پہ بھروسہ نہ کریں. سو یہ تعلقات جو نئے بہتر کرنے کی بات ہو رہی ہے, یہ پھر کیسے ہوگا؟ پاکستان کس طریقے سے اپنی ٹرمز پہ لائے گا جیسے دعویٰ کیا جا رہا ہے؟ جی بجا سوال. آپ نے دیکھے ہوں گے, میں نے آج سارے امریکہ اور برطانیہ کے اخبار دیکھے ہیں, ہندوستان کے تو بہرحال میں نے دیکھے ہیں آن لائن. اور کیا امریکہ میں دہائی مچ رہی ہے کیا ٹرمپ کے خلاف کہ انہوں نے یہ کیوں کہہ دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ میں جو پبلک اوپینین ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے. اب مجھے یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ امریکنوں نے ہمیں ایک بڑا آسان ویپنگ بوائے رکھا تھا. جب افغانستان میں ان کا کوئی فیلئر ہوتا تھا ہمارے کھاتے میں ڈال دیتے تھے. اس کہانی کو چھوڑ دیں, کوئی اعتبار کی ضرورت اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. ہم نے دیکھنا ہے میوچویلٹی آف انٹرسٹ. ہمارا میوچول انٹرسٹ اس وقت کیا ہے؟ افغانستان میں امن آئے. کیا ہم بھی امریکہ کی خاطر کر رہے ہیں؟ نہیں. پاکستان کی آرمی اگر کر رہی ہے امریکہ کو خوش کرنے کو نہیں کر رہی, اور یہ آرمی کے بغیر نہیں ہو سکتا. آج آرمی چیف اور ISI کے ساتھ گئے ہیں پرائم منسٹر کے, اس لیے گئے ہیں کہ یہ پاکستان کے مفاد ہے. ہم نے دیکھا 1979 چھوڑیں, اس سے پہلے پریزیڈنٹ داؤد خان, اس وقت سے جو حکومت تھی, ہمارے جو ویسٹرن بارڈر تھا ہمارے مسائل رہے ہیں. تو ہم نے تو یہ دیکھنا تھا کہ افغانستان میں جب بھی گڑبڑ ہوئی اس کا نشانہ افغانستان کے بعد ہم بن گیا. ایک سٹیج پہ 4.5 ملین ریفیوجیز تک پاکستان میں آ گئے تھے. ہم چاہتے ہیں افغانستان میں امن ہو, اس لیے بھی کہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارا ایک دوست ملک ہے, بارڈر کنٹری, مسلمان ملک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی آفت ہمارے اوپر آتی ہے. علامہ اقبال سے یہ منسوب ہے, if افغانستان sneezes, وہ اس ایریا کے بارے میں کہہ رہے تھے جو ناردرن انڈیا ہے, اٹ کیچز کولڈ, یعنی کہ وہاں چھینک آئے تو یہاں زکام ہو جاتا ہے. تو میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں ہم کوئی احسان نہیں کر رہے, نہ وہ ہم پہ احسان کر رہے ہیں. میوچویلٹی آف انٹرسٹ, میوچل بینیفٹ, میوچل رسپیکٹ. اگر آپ رسپیکٹ نہیں کریں گے جیسے انہوں نے نہیں کی, ہماری اسامہ بن لادن پر حملہ ہوا بغیر ہمیں بتائے ہوئے, اس کو اٹھا کے لے گئے, اور اس کے بعد سلالہ پہ ہوا, یہاں سے بھی رستے بند کیے گئے, اور پھر ہلری کلنٹن کو اپولوجائز کرنا پڑا. تو دو پھر اسامہ بن لادن والا تو وزیر اعظم صاحب نے وہ فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہہ دیا کہ ہماری ISI نے CIA کو انفارمیشن دی تھی اور اس کے بعد آپریشن ہوا تھا. چلیں, انہوں نے جو بھی کہا, ان کو ان کی انفارمیشن کو میں نہیں چیلنج کرنا چاہتا, ان کے پاس میرے سے زیادہ انفارمیشن ہے. میں آپ کو یہ سمپل کہنا چاہتا ہوں, پاکستان عوام میں اور آپ اس میں شامل ہیں, شدید غصہ تھا. وہ یہ کہ ہمیں کانفیڈنس میں کیوں نہیں لیا گیا, کیونکہ یہ ایک پرسیپشن تھا. پرسیپشن از مور امپورٹنٹ دین ریالٹی. میں نے وہ کتاب پڑھی ہے جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے جو آپ نے بات کی, جو فیمس امریکن آتھر جنہوں نے, میں نے پوری کتاب پڑھی تھی, دماغ سے ان کا نام نکل گیا, جنہوں نے یہی کہا تھا جو پرائم منسٹر صاحب نے ابھی کہا ہے, اور کہ جی یہ اس کی ان کو ٹپ دی گئی تھی اور باقاعدہ نام بھی دیا گیا تھا فلاں فلاں بندے کا. تو میں آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں, گھڑی گھڑی ہم یہ کہتے رہیں کہ کیا کوئی گارنٹی نہیں ہے. گارنٹی پاکستان مضبوط ہو, پاکستان کی معیشت مضبوط ہو, ہمیں کسی کی ضرورت نہ مرے, ہم بھاگ کے IMF کے پاس نہ جائیں, ہم ملک کے اندر ایک اس لیول کی کوآپریشن لائیں آن نیشنل ایشوز کہ دیر شوڈ بی اے کنسنسس. اگر آپ کے ملک معاشی طور پر مضبوط ہوگا, ملک کے اندر سٹیبلٹی ہوگی, یگانگت ہوگی,
ایک دوسرے کا تحمل سے آپ برداشت کر سکیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی عزت ہوگی. ابھی پوزیشن یہ ہے کہ پرائم منسٹر کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگی جب انہوں نے باہر جا کہا میں ایڈ مانگنے نہیں آیا. میں بھی یہ کہا کرتا تھا ہمیں ٹریڈ چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہمارا ٹریڈ 8-10 گنا زیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ میں ٹریڈ انویسٹمنٹ ٹریٹی کی ضرورت ہے, اور شاید اب چانسز بہتر ہیں کیونکہ جو سینیٹر لنڈزے گریہم ہیں یہ کیرولائناز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. جو ہم ٹیکسٹائل انٹری مانگتے تھے اپنے دور میں بھی اور میرے بعد بھی, تو سب سے زیادہ ریزسٹنس آتی تھی کیرولائناز کی طرف سے. اب کہ انہوں نے لنڈزے گریہم نے خود آ کے کہا ہے کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بات کریں گے ٹریڈ کے سلسلے میں, تو یہ پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں. اگر ہم کے نیگیٹو ایسپیکٹ ڈھونڈیں گے تو نیگیٹو بہت نکل آئیں گے, لیکن کوئی فارن پالیسی کا ایشو دیر پا کامیابی کسی ملک کی نہیں ہوتی. اگر امریکہ جیسی طاقت جو کہ سپر پاور ہے آج افغانستان میں جو اس کا حشر ہو رہا ہے, اس کو کمپرومائز کرنے پہ کمپیل کیا گیا یا نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دور میں آج جو لوگ عقل, دانش, تدبر سے بات کریں گے اور اپنے ریسورسز کو دیکھیں گے اور اس حساب سے کام کریں گے تو وہ آگے جائیں گے. میں سر دس کوئی مجھے نیگیٹو چیز نظر آئی نہیں آئی. میں تو یہاں تک کہوں گا کہ پاکستان کے لیے ایک ایسا زبردست پبلک ریلیشنز کو ہو گیا ہے کہ نریندر مودی صاحب نے جو مرضی کہا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو, اس کو بھول جائیں, وہ اس کا ایکسپلینیشن بھی دے دیں گے میں نے یہ کہا تھا فلاں. لیکن ہمیں تو مل گیا ایک پبلک ریلیشنز کو. کشمیر کا معاملہ پریزیڈنٹ اوباما نے کوشش کی تھی, رچرڈ ہالبروک کو انہوں نے اپوائنٹ کیا تھا اور اس کی مینڈیٹ میں افغانستان, پاکستان اور کشمیر تھے. انڈیا نے پریشر ڈال کے اوباما صاحب سے کشمیر کا ہالبروک مشن سے نام نکلوایا. تو یہ اب دوبارہ ان کے منہ سے آنا, پہلے ہالبروک کوشش کر رہے تھے تو پریزیڈنٹ یونائٹڈ اسٹیٹس کا ہے. دراصل حل صرف پاکستان انڈیا کریں گے. پاکستان کے تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہاں تردید ہوتی رہے, ڈینائی کرتے رہیں, لیکن پاکستان کے فیور میں ایک طریقے سے یہ بیان یا یہ سٹیٹمنٹ جاتی ہے, انکشاف یا جو بھی اس کو آپ نام دے لیں. بہت شکریہ قصوری صاحب آپ کا. ایک بریک لے لوں, بریک سے واپس آ کے تسنیم اسلم صاحب اور شاہد لطیف صاحب سے بھی اسی حوالے سے جانیں گے کہ میوچل رسپیکٹ اور میوچل بینیفٹ کی تو بات ہم کر رہے ہیں, لیکن کیا واقعی ہم نے وہ پیغام جس طریقے سے قصوری صاحب کہہ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب نے جا کر امریکہ کو نہ صرف بلکہ پوری دنیا میں رکھا ہے, اس سے ہم نے کیا سیکھا ہے اور آگے کرنے کی کیا ضرورت ہے, وہ اقدامات کیا ہونے چاہیے, ان سے جانیں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. تسنیم اسلم صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس انداز میں بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے جو ماضی میں ہوئیں, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی کئی دفعہ ذکر کیا کہ ماضی کے حکمران کیا کرتے تھے, پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے بھی انہیں اس وقت پاکستان کا ایک عظیم لیڈر قرار دیا گیا. اگر میں آپ سے جان سکوں کہ ماضی میں واقعی آپ کی نظر میں وہ کون سی غلطیاں تھیں, وہ کہاں اس رشتے میں وہ سکم رہ گئے تھے جن کا اعادہ آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے, جن کو اب ہمیں اس وقت نہیں دہرانا چاہیے؟ جی, پہلی بات تو یہ کہ ابھی جس طرح بات ہو رہی تھی ایک امپریشن پڑتا ہے جس طرح پاکستانی یو ایس کے ساتھ اپنی ریلیشنز اور بیٹریلز کی بات کرتے ہیں جیسے کہ کوئی جلٹڈ لور ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ دو اسٹیٹس کے درمیان ان کی انٹرسٹ, نیشنل انٹرسٹ کے اوپر کوآپریشن ہوتی ہے یا پھر ڈسٹنس آتا ہے. ہمیں اس کو اسی طرح دیکھنا چاہیے. اس کی کوئی ریزن نہیں تھی کہ ہم بلائنڈلی یونائٹڈ اسٹیٹس پہ ٹرسٹ کر لیتے کہ وہ ہمارے لیے جنگیں بھی لڑے گا یا وہ ہمیں پروٹیکٹ بھی کرے گا, بلکہ ہمیں وہ ایلیمنٹس بھی دیکھنے چاہیے کہ کہاں پہ ہماری ڈائیورجنسز ہیں انبریجیبل قسم کی. اور آپ کو زیادہ تر ایشوز میں نظر آئے گی کہ پاکستان اور یو ایس دو اپوزٹ سائڈز پہ کھڑے رہتے ہیں. اس کے باوجود ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ابھی تک یونائٹڈ اسٹیٹس دنیا کی سب سے پاورفل ملک ہے اور اس کا رول جو ہے انٹرنیشنل ایرینا میں, یو این میں, ہر جگہ ایف آئیز میں اتنا بڑا ہے کہ وہ ہماری انٹرسٹ کو امپیکٹ کر سکتا ہے. اس لیے دوستی نہیں, دوستی ایک الگ چیز ہے,
وہ انٹرنیشنل ریلیشن میں تب تک ہی رہتی ہے جب تک آپ کی انٹرسٹ کنورج کریں. یو ایس کے ساتھ ہمیں اچھی ریلیشنز کے لیے کوشش کرنی ہے، جیسے ان کو بھی کوشش کرنی ہے، لیکن اس کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اپنی نیشنل انٹرسٹ کو سیکریفائز کریں یا ہم اس حد تک چلے جائیں کہ ہمیں تو نقصان ہونے لگے. ہم نے پہلے بھی جس طرح دا سو کالڈ وار آن ٹیرر پہ جس طرح ہم نے پارٹیسپیٹ کیا، ہم نے اپنے آپ کو بہت نقصان پہنچایا، اس کا ہمیں فائدہ کوئی نہیں ہوا. پھر جس طرح سے اسسٹنس آئی، اس اسسٹنس کو انہوں نے ایسے پینٹ کیا جیسے وہ ہمیں کوئی چیریٹی دے رہے ہیں. چیریٹی نہیں، یہاں تک بالکل کہ احسان کر رہے ہیں جو اپنی ریمبرسمنٹس ہیں پرائمریلی اس کا بھی آپ پولوشن سپورٹ فنڈ کہتے ہیں. سپورٹ فنڈ نہیں ہے وہ، ہماری جو ہم ایکسپینڈیچر کر دیتے ہیں وہ ہماری ایئر اسپیس انہوں نے، ہمارے لینڈ روٹس انہوں نے سب چیزیں مفت میں یوز کی. کیا ہم نے کبھی کہا کہ یو ایس اوز اس بلینز آف ڈالرز؟ ہم تو بات بھی نہیں کرتے. تو یہ پھر جب تک آپ خود ہی وہ بالکل صحیح ہے. اچھا اسی پہ میں لاسٹ کامنٹ ذرا، کیونکہ میرے پاس ٹائم آج مختصر ہے، آج پروگرام میں ہمیں وقت کم ملا ہے کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کو ہم لائیو دکھا رہے تھے. شاہد لطیف صاحب لاسٹ کامنٹ سر آپ اس پہ فرما دیجئے کہ آپ کیا سمجھیں گے یا آپ کی تجاویز کیا ہوں گی کہ بھئی ایک نئے رشتے کی بنیاد رکھی ہے تو وہ بنیاد کے بعد آگے کا راستہ کیسے ہونا چاہیے، اپنے ٹرمز پہ کیسے ہونا چاہیے جب ہم ایکول فوٹنگ پہ آنے کی بات کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہماری جو ٹرمز ہیں، جب ہم نیشنل انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں اس سے ہمارا سب سے بڑا انٹرسٹ جو ہے وہ کشمیر ہے. اور کشمیر کے معاملے میں یہ جو باتیں ہم سن رہے ہیں، بڑے عرصے سے سن رہے ہیں، ہندوستان اس کو اوائڈ کرتا جا رہا ہے. اور یہ ثالثی کی بات یہ پہلی مرتبہ نہیں، پہلے بھی ہم سن چکے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سنجیدگی سے ہمیں فالو کرنا ہے. اور یہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اصل جھگڑے کی بنیاد ہے ہی کشمیر، اور پوری دنیا اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے. یہ فلیش پوائنٹ ہے، اور دونوں ملک جو ہیں ایٹمی طاقتیں ہیں اور اس خطرے کو دنیا محسوس کرتی ہے. یہ چیز امریکہ کو ریئلائز کرنی ہے. وہ ٹھیک ہے کہ ہمارے درمیان فاصلے ہیں، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، ہمیں اس پر بھی کام کرنا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں پھر سے استعمال ہونے جا رہے ہیں تو ایک کوئڈ پرو کو کے طور پر ہمیں کشمیر کی ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ جی آپ سنجیدگی سے مدد کریں. آپ ہندوستان کو مذاکرات کی میز پر بٹھا سکتے ہیں اور جو یو این کی قرارداد ہے اس کے مطابق سمجھوتا کروائیں. ہمیں یہ پرسویٹ کرنا چاہیے. ہم وہ نہیں کرتے رہے تو دونوں چیزیں سائیڈ بائی سائیڈ چلیں. سنجیدگی سے ہماری وہ نہیں کرتے رہے اور یہ چیزیں ہیں جو اب ہونی ہے. رائٹ، آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ ہیئر. شاہد لطیف صاحب، تسنیم اسلم صاحبہ، بے حد شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.